सर्दी अपने शबाब पर थी। शहर भर में ठठरा देने वाली हवाओं का राज था और यही वो मौसम था जब इस शहर के होटलों में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी। इस शहर में होने वाली बर्फबारी के मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ समात के लिए आया करते थे और इन होटलों में ठहरते थे। यही वजह थी कि इन दिनों में यहाँ कोई होटल में रिहाइश हासिल करना कदरे आसान न था। साहिब हैसियत लोग तो एडवांस बुकिंग के ज़रिए ही कब्ज़ा जमा लिया करते थे। ये कहा जाता था कि इस शहर के लोग जिनकी कारोबार से वाबस्तगी थी वो पूरे साल में इसी मौसम के मुंतज़िर रहते थे, क्योंकि सयाहों के ज़रिए वो ठीक ठाक आमदनी वसूल कर लिया करते थे। यहाँ के लोगों ने अपने घरों को भी हिस्सों में तकसीम कर रखा था ताकि इस सीज़न में वो हिस्से मुसाफिरों को भारी और मुंह मांगे दामों किराए पर देकर फ़ायदा हासिल कर सकें। इन किराएदारों में बहुत से सरफिरे ऐसे भी थे जो अपनी खुशी और मर्ज़ी से मालिक मकान को इजाफा किराया देकर भी चले जाते थे और इसी तरह मालिकों की खुशी दो चांद हो जाती थी। इसके अलावा खाने पीने की अशिया बेचने वालों को भी चांदी हो जाती थी। आम दिनों के मुकाबले में इनके सामान की खपत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती थी। चुनाचे जिसका इंतज़ार रहा करता था वो मौसम पूरी तरह शहर में छाया हुआ था। अपनी तमाम खूबसूरतियों के साथ कहकशां होटल इस वक्त वाकई पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। होटल में लाइटों का ख़ास इंतज़ाम किया गया था और इस वक्त हॉल में काफ़ी रौनक, गहमा गहमी और शोर शराबे का दौर दौरा था। ये शहर का बेहद मसरूफ़ और नफीस किस्म का होटल था और इन दिनों में तो इसकी मांग और भी बढ़ जाती थी। रात के 11 बज चुके थे लेकिन हॉल में मौजूद मेज़ें अब भी भरी हुई थीं। चाय और कॉफ़ी का दौर चल रहा था। किसी मेज़ पर कारोबारी गुफ्तगू छिड़ी हुई थी और कहीं नौखेज़ जोड़ों का रोमांस चल रहा था। वफा के अहदो पैमान बांधे जा रहे थे। इसी हंगामे के बीच में एक उधेड़ उम्र का आदमी होटल के सामने एक टैक्सी से बरामद हुआ। उसके हाथ में एक बैग भी था। उसने टैक्सी वाले से किराया पूछा और कुछ करेंसी नोट उसके हाथ पर रख दिए। टैक्सी वाले के दांत निकल पड़े थे। शायद उसे तवक्को से ज़्यादा उजरत मिल गई थी। फिर उसने बड़े अदब से उधेड़ उम्र शख्स को सलाम किया और कहा, मैं आपका बैग अंदर पहुंचा दूं? नहीं। इसकी आवाज़ भारी थी। मैं अपना बोझ खुद उठाना पसंद करता हूँ। ये ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका नहीं था। इस होटल के आसपास कोई इमारत मौजूद नहीं थी। उधेड़ उम्र आदमी ने अपना बैग संभाला और होटल में दाखिल हो गया। काउंटर पर मौजूद शख्स ने इस उधेड़ उम्र आदमी को देखा और फिर जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। सॉरी सर, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उधेड़ उम्र उस पर उलट पड़ा। तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। इस होटल में एक कमरा भी खाली नहीं है और तुम कह रहे हो कि माजरत। वाह सर, आपको गलत इत्तला मिली है, काउंटर वाला नरम लहजे में बोला। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। एक कमरा खाली है, काउंटर वाले के मुंह से निकला, लेकिन वो किराए पर देने के लिए नहीं है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। अंदाज बता रहा था कि ये बात कहकर वो पछता रहा हो और रवादारी में ये बात उसने मुंह से निकाली हो। देखा, उधेड़ उमर ने कह कहा लगाया, तुमने कबूल कर लिया है कि एक कमरा खाली है। नहीं है, काउंटर वाला ज़ोर से बोला। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मैं तो रात इसी होटल की छत के नीचे गुजारूंगा। उधेड़ उम्र आदमी ने हाथ की उंगली का इशारा किया। और कमरा ही किराए पर लूँगा। फिर उन दोनों में बहस और तकरार शुरू हो गई। आसपास के लोग भी मुतवज्जा हो गए। आखिरकार बात होटल के मैनेजर तक पहुंच गई और उसने उधेड़ उमर को अपने ऑफिस में बुलवा लिया। होटल के मैनेजर का नाम नबील था। इसने गौर से उस उधेड़ उमर को देखा जो अपने चौड़े चकले जिस्म और मजबूत एज़ा से काफ़ी हद तक जवान दिखाई दे रहा था। नबील को इसकी आंखों में बेइंतहाई तवानाई की चमक नज़र आ रही थी। नबील ने जल्दी से उधेड़ उमर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। जी सर, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? नबील ने नरम लहजे में इससे पूछा। उधेड़ उमर आदमी इसे घूरता हुआ सोफे पर बैठ गया। खिदमत ये करो कि मुझे कमरा दे दो किराए पर। लेकिन जनाब, नबील ने समझाया,
جب کوئی کمرہ خالی نہیں ہے تو کہاں سے لائیں خالی کمرہ؟ میرے پاس اطلاع ہے کہ یہاں ایک کمرہ خالی ہے، ادھیڑ عمر نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، یہاں ایک کمرہ خالی ہے، لیکن وہ ہم کرائے پر نہیں دیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کمرے میں کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے۔ جس نے بھی وہ کمرہ کرائے پر لیا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم لوگ اسے کرائے پر نہیں دیتے اور وہ خالی ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر ادھیڑ عمر نے ایک کہکہا لگایا اور بولا، آصف، بھوت، کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو میاں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس دور میں یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ تم توپوں کے دور کی بات کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر نبیل نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ مانو یا نہ مانو، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ سب کچھ ہم لوگوں کی آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ اب اس کا ہمارے پاس ایک ہی حل تھا کہ ہم نے اسے کرائے پر اٹھانا بند کر دیا اور اب وہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے۔ رات کو جو بھی شخص وہاں رکتا تھا صبح اس کمرے میں اس کی لاش ملتی تھی۔ پولیس والوں سے الگ سردردی ہوتی تھی۔ اگر آپ بضد ہیں تو آپ اپنے رزق میں یہ کمرہ لے سکتے ہیں۔ آپ کا نام؟ نبیل نے پوچھا۔ میرا نام انوار ہاشمی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کمرہ نمبر 111 آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے تحریری طور پر لکھ دیں گے کہ آپ نے یہ کمرہ تمام تر واقعات کو جان لینے کے بعد کرائے پر لیا ہے۔ مجھے منظور ہے، وہ خوش ہو گیا۔ لاؤ کاغذ اور پین۔ اسے کمرہ نمبر 111 دے دیا گیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے تھرماس بھر کر چائے لانے کا آرڈر دے دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں رات بھر جاگ کر چائے پینے کے علاوہ کوئی کام نہ کرے گا۔ رات کے 3 بجے جب ہوٹل کی تمام رونقیں ماند پڑ چکی تھیں اور سب اپنے اپنے کمروں میں گھس کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، عین اسی وقت کمرہ نمبر 111 کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انوار اسی وقت بیڈ پر ٹیک لگا کر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولیے، ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی۔ جلدی کیجیے، مہربانی ہوگی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر سر ہلا کر دروازہ کھول دیا۔ اف، اس کے سامنے چاند اتر کے آ گیا ہو۔ کتنا حسین چہرہ تھا، ایسا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پتھر ہو جائیں۔ اس کا صرف چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، باقی پورے جسم پر سفید رنگ کی بڑی سی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے انوار ہاشمی سے مخاطب ہوئی۔ میری جان خطرے میں ہے، کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اندر گھسی اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دروازے سے ہی ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جیسے کہیں سے دوڑ لگا کر آئی ہو۔ انوار اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ انوار خود سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں؟ میرے علاقے کے لوگ ہیں، مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب تم کہاں جاؤ گی؟ رات تو کافی گزر چکی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ رہنا تو پڑے گا، وہ بولی، سردی ہو یا گرمی، بس میں تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، ان وحشیوں اور درندوں سے اپنا جسم واپس لے لوں گی، جسم واپس لے لوں گی۔ انوار نے حیرت سے اسے پوچھا، کیا مطلب؟ ہاں، ان خبیثوں نے مجھ سے میرا جسم چھین لیا ہے، یہ دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور اپنے گرد لپٹی ہوئی چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اگلے ہی لمحے ایک نہایت ڈراؤنا اور بھیانک منظر سامنے تھا، کیونکہ لڑکی کے چہرے کے علاوہ پورے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گردن سے نیچے ایک ڈھانچہ تھا جو اب انوار کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ شاید اس ڈھانچے کو چھپانے کے لیے چادر کا سہارا لیا گیا تھا۔ انوار غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے تفکر کے آثار تھے۔ وہ ڈرا نہیں تھا، البتہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا، اب وہ بھی خوفناک دکھائی دے رہا تھا، اور پھر ایک بھیانک قسم کا کہا اس کے گلے سے برآمد ہوا۔ اب وہ ڈھانچہ انوار کی طرف بڑھنے لگا، 1 قدم، 2 قدم، پھر تیسرا قدم، اور پھر وہ انوار کے قریب آ پہنچا۔ اسی وقت انوار نے بلند آواز میں کہا، اگر میں تم کو تمہارا جسم دلا دوں،
ان الفاظ میں جانے کون سا جادو تھا۔ اس لڑکی کے ڈھانچے کے قدم وہیں پر رک گئے، ہنسی بند ہو گئی، چہرہ نارمل حالت میں آ گیا اور اس نے حیرت سے انوار کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، انوار نے سر ہلایا۔ میں تم کو تمہارا جسم دلا سکتا ہوں، لیکن کیسے؟ میرے ساتھ آؤ، انوار نے کہا، اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم سے تمہارا جسم چھینا گیا تھا۔ ڈھانچہ ساخت کھڑا تھا۔ انوار نے آگے بڑھ کر اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آؤ جلدی کرو۔ ہوٹل کے پچھلے راستے سے دونوں باہر نکل آئے تھے۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ٹارچ نکال لی تھی۔ جلد ہی وہ دونوں درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ ڈھانچے نے ایک درخت کے پاس پہنچ کر زمین کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ہے میرا جسم۔ ٹھیک ہے، انوار نے جلدی سے سر ہلایا۔ پھر اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی کدال نکال کر اس جگہ کے قریب آ گیا جہاں ڈھانچے نے اشارہ کیا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا، اور اس ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے منظر کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ انوار نے کدال اٹھائی اور زمین کو کھودنے لگا۔ ایک دن پہلے اچھی بارش ہو چکی تھی، سردی کا موسم جس کی وجہ سے زمین نرم تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس جگہ اچھا خاصا گڑھا دکھائی دینے لگا تھا۔ سردی کے باوجود انوار کو پسینے آ گئے، لیکن وہ اس کام میں مصروف رہا۔ جلد ہی وہ ڈھانچے کی طرف گھوما جو ساخت کھڑا تھا۔ جاؤ اندر جاؤ اور اپنا جسم حاصل کرو، انوار نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے مخاطب کیا۔ ڈھانچے کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ فوراً اس گھڑے میں اتر گیا۔ انوار کو اسی بات کا انتظار تھا۔ اس نے ڈھانچے کے گھڑے میں جاتے ہی اوپر سے مٹی دوبارہ گڑھے میں ڈالنا شروع کر دی۔ اس کام میں بھی اسے کافی دیر لگی تھی۔ پھر فارغ ہوتے ہی سیدھا کھڑا ہوا اور کمر پر ہاتھ رکھ کے بڑبڑایا، انسان بعض اوقات کتنا ظالم ہو جاتا ہے۔ اف، ظالموں نے پہلے اس بیچاری کی عزت کو پامال کیا ہوگا اور پھر سر تن سے جدا کر کے یہاں دفنا دیا۔ اف، آج اسے چین اور سکون ملے گا۔ سردی مزید بڑھنے لگی تھی۔ دوسرے دن کی صبح ہوٹل کے عملے کے لیے شدید حیرت اور خوشی کے سورج کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ اس سنکی بڈھے کو کمرہ 111 دینے کے بعد سب کو یہی امید تھی کہ صبح اس کمرے سے حسب دستور بڈھے کی لاش برآمد ہوگی اور پھر پولیس والوں سے بھی سردردی کرنا پڑے گی۔ لیکن جب صبح 8 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر انوار زندہ سلامت وہاں سے برآمد ہوا تو ہوٹل والوں میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر جب وہ سیڑھیاں اتر کر ہال کی طرف آیا تو مینیجر نبیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ انوار نے اسے گھورا۔ ہاں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی وہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی رات تو خیریت سے گزری؟ وہ سر ہلا کر بولا۔ انوار نے کندھے اچکائے اور پھر نبیل کو یکسر انداز کر کے ٹیلی فون کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کو کان سے لگا لیا۔ جب سلسلہ مل گیا تو اس نے آہستہ سے ماؤتھ پیس میں کہا، میں عامل انوار ہاشمی بول رہا ہوں۔ تمہارے ہوٹل کا کمرہ نمبر 111 اب خطرے سے باہر ہے۔ یہاں اب کوئی خون نہیں ہوگا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی۔ تم لوگ آئندہ اسے کرائے پر استعمال کر سکتے ہو، 100% اور بغیر کسی نقصان کے۔